Assalamu alaikum class. This is class 7th SST. Okay, let's start. This is Cambridge Social Science class 7th and we will discuss today class history. Okay, this is the history part and now it is my introduction. Okay, this is the content of lessons, that is chapters. Chapter number 1 is when, where and how. Second is new kings and kingdoms. Third is the Sultan of Delhi, that is Delhi Sultanate, creation of an empire, and is architect of power, forts, and sacred places. Let's see what is inside this chapter. uh, आपने पढ़ा होगा क्रिएशन ऑफ एम्पायर्स में कि दिल्ली सल्तनत से पहले इंडिया में 3 टाइप्स की किंगडम्स थी. जब मगधा के बाद एक दौर आया हिंदू कल्ट का, हिंदू जो गवर्नेंस का या एम्पायर सिस्टम जो था उनका, राष्ट्रकूटास थे, प्रतिहारास थे यानी गुर्जारा प्रतिहार्स, और चोलास थे. ये फिर कनौज की वजह से एक दूसरे के साथ भिड़ गए और इन द मीन टाइम इनका डिक्लाइन भी हो गया. फिर राजपूत्स उठे, बहुत सारे क्लान्स निकले. इन द सेम मैनर उनमें पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही. नतीजा ये निकला कि मुस्लिम्स के से अंदर आ गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा अंदर इंडिया में पॉलिटिकल जो स्टेंस है, स्ट्रक्चर है या गवर्नेंस है, जो एम्पायर सिस्टम है इंडिया का, ये chaos एंड कंफ्यूजन में है और वहाँ पे कोई यूनिटी नहीं है. उन्होंने इनका डिफेंड किया बहुत राजपूत्स ने, मगर फिर मुस्लिम्स को इन्होंने पूरी तरह डिनाउंस किया और मुसलमानों ने अपनी जो सल्तनत है वो कायम की. मगर उसके बाद जो आर्किटेक्चर्स का, यानी आर्किटेक्चर्स जो है, इंजीनियर्स उस वक्त जिनको आर्किटेक्ट्स कहते हैं, जो मैंने भी कहा कि उनका जो स्ट्रक्चर उस वक्त का जो स्टाइल था, लाइक आपने द्रविडियन सुना होगा, आपने पर्शियन सुना होगा, आपने ग्रीक सुना होगा. इसी तरह इंडिया में कौन सा कल्चर था आर्किटेक्ट का वो पढ़ेंगे. उसमें फोर्ट्स आएंगे और सेक्रेड प्लेसेस आएंगे और इनने पावर भी कायम किया. लेट्स स्टार्ट. ये हमारे पास एक पिक्चर है जो आप देख सकते हो. ये है आर्किटेक्चर एज अ पावर, फोर्ट्स एंड सेक्रेड प्लेसेस लेसन. इसमें यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी इमारत है जो टेम्पल की शक्ल में खड़ी है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का क्या है, आप नज़र मार के देख सकते हो. आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि जो बेस है, इसकी बेस कॉर्नर की जैसे होती है, 4 वॉल्स स्ट्रक्चर है. ऊपर फिर यहाँ से ये अपने इस स्ट्रक्चर को शक्ल देने के लिए फिर इस बेस से ट्रायंगुलर जिस तरह होता है पिरामिड शेप, वो इख्तियार करने के लिए फिर क्या करते हैं, अपनी लेवल ऑफ जो स्ट्रेचनेस होती है इस बिल्डिंग की, उसको रिड्यूस करते हैं और टॉम्ब तक ले जाते हैं. फिर लेटर ऑन ऊपर इसको टॉम्ब पे जो भी इनका मजहबी साइन होगा वो इसको फिक्स करते हैं. ये है एक तरीके का स्ट्रक्चर. हम सारी पिक्चर्स को वन बाय वन देखेंगे. नेक्स्ट पिक्चर आपको मिलेगी वो ये है, अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है. इसका नाम दिया गया है, इसका नाम जो है वो नीचे लिखा है. इट इज अ दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू इन राजस्थान. इट वॉज बिल्ट बाय सोलंकीज. तो दैट मीन्स ये जो व्हाइट मार्बल्स का कल्चर था, आम था उस वक्त,
اسٹرکچر کیسے کھڑے ہوتے تھے اور ان اسٹرکچرز کو اندر سے کیسے شیپ دی جاتی تھی. آرک ڈوم جیسے پرشن یہ ہے آرکیٹیکچر کا سٹائل، مگر جو ہندوز ہے وہ پرشین سٹائل اڈاپٹ نہیں کرتے تھے. تو یہ پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سیڑھیاں، ٹھیک ہے، اور اور جو ان کی گاڈس اینڈ گاڈیسز ہے ان کی شکلیں ان پلرز پہ لگاتے ہیں چاروں طرف سے، کو فکس کرتے ہیں کارو کرنے کے بعد، اور اپنی سمبلز جو ہے ریلیجس سمبلز ان کو زیادہ تر اہمیت دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک قسم کا سٹائل ان کا اپنا. یہ اور ایک ٹیمپل ہے جس کا نام ہے کیندریا مہادیوا ٹیمپل. یہ جو ٹیمپل ہے یہ بھی اسی شیپ میں ہے. دیکھیں بیس سیڑھی ہے اور نیچے بہت وائڈ بیس ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، چکور میں ہے، ہاں ریکٹینگولر ہے. پھر اس کے بعد اور ایک سیڑھی ہے، پھر اصلی مین سٹرکچر کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑا سا ڈور ہے، انٹری جس کو کہتے ہیں. پھر یہاں سے بھی اندر تک جو ہے، اندر تک یہاں سے پھر راستہ جاتا ہے جہاں پہ ان کی گاڈس اینڈ گاڈیسز انہوں نے پوجا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے. اور باہر سے بھی بہت ڈیکوریٹ کیا ہے ان کو، ان والز کو. اور یہ اوپر دیکھ سکتے ہو اتنا سٹرکچر ہے، اس کے اوپر گاڈس اینڈ گاڈیسز ہے. اس کے بعد یہ جو لاسٹ میں شکل اختیار کرتا ہے ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ، پھر یہ ٹام بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر سمبل اپنے اس ریلیجن کی. مگر نئے سٹائل گریک ہے، نہ ہی یہ پرشین ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ اور ایک پکچر ہے جن کو رٹھاز کہتے ہیں. یہ کس جگہ پہ ہے؟ مہابلی پورم میں. ٹھیک، it will be in the مہابلیشور، جہاں پہ ان کا بہت بڑا ٹیمپل بھی ہے مہابلیشورم. ٹھیک، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو ان کا سٹرکچر یہ بہت ڈیفرنٹ ہے فرام دیٹ آف جو ابھی ساؤتھ انڈیا کا ہم نے دیکھا. ان ٹیمپلز میں سٹرکچر جو ہے وہ بیس ہاؤس جیسی ہے، سیم اس کو کھڑا کیا ہے، چھت بنایا ہے، بٹ سٹونز میکسیمم یوز کی ہے، اور ڈیکوریشنز کے لیے کلرز بھی ریڈ کلر زیادہ یوز ہوا ہے، اور جو سلٹ کلر ہے جو پوٹری میں استعمال ہوتا ہے وہ یوز کیا، اور بلو یلو. پھر بھی یہ اپنے ریلیجس سمبلز اور ریلیجس گاڈس اینڈ گاڈیسز کو کنٹینیوسلی اپنے ان ریلیجس پلیسز کے باہر ڈیکوریٹ کرتے نظر آتے ہیں. دیٹ مینز جو کلچر تھا آرکیٹیکچر کا ہندو دھرم میں وہ کسی نہ کسی اینگل سے سیم ضرور ہے، بٹ جو سٹرکچر ہے اس میں سیم نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو تنجور کا ایک مندر ہے، یہ ہیویلی اسکلپٹڈ ہے. اس کو گوپورا میں گیٹ وے آف برہادیشورا کہتے ہیں. تو اس کا جو سٹرکچر ہے it is much more different than that of those we see before it. اس کے جو والز ہے بہت کمپلیکس ہے، اور اس کے جو ڈورز ہے مین ڈور یہ ہے. پھر کھڑکیاں کہیں نظر نہیں آتی، بٹ سیکنڈ جو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور یہاں پہ کھڑکیاں نظر آتی ہیں. اور اس کا ایک سٹرکچر ہے جو یونیک سٹرکچر ہے فرام دیٹ آف دا ادر وی ارلیئر observed. اور مگر کامن چیز یہ ہے کہ یہ بھی جو مین جو اس کی بیس ہے، بیسمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے پھر اس طرح اس کو پھر وائنڈ اپ کیا ہے اوپر کی طرف، یہاں سے بھی سٹرکچر کو، اور اوپر ٹامب نہیں بلکہ اسکیئر اور ریکٹینگولر شکل میں جس طرح سلیب ڈالتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی اس کو ٹامب کے بدلے وہ ڈالا ہوا ہے، اور اوپر ان مورتیوں کو سجا کے رکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور سب سے بڑی مورتی یہ ہے، یہ آئیڈل ورشپ زیادہ کرتے تھے، یہ کافر تھے اور ابھی بھی ہے، اور یہ ابھی بھی اس جگہ پہ موجود ہے. کہاں پہ؟ تنجور میں. تو یہ اس کا پراچین کال ہے، کس کا؟ بھارت کا. یہ ہے ہمپی کی جگہ وٹھالا ٹیمپل جو ہے، اب یہ ریون ہوا ہے، اس کے بہت کچھ بچے کھچے پارٹس ہی نظر آتے ہیں، ادروائز یہ اس وقت کا بڑا ہوا ہوتا ہوگا، بٹ اس وقت اتنا ہی نظر آتا ہے.
اب چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو اس لیے پکچرز دکھائی تاکہ آپ کو میں ایک آئیڈیا دے دوں کہ اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر جو انڈیا میں ہندو ریلیجن کا تھا اور ہندو کسٹم کا تھا وہ کیا تھا اور کیسا تھا، اور جب ہم کمپیریزن میں مسلمز کا دیکھیں گے کیونکہ مسلمز انڈیا کے نہیں تھے تو اس میں بہت ڈفرنس ہے۔ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں چیریوائٹ بنایا ہوا ہے، یہ وٹھالا ٹیمپل ہے، اس کے آگے یہ لگا ہوا ہے شیر اور کچھ اور جانور ہیں اور کچھ آئیڈلز ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اور ایک سٹرکچر ہے جو بہت ڈفرنٹ ہے فرام دیٹ آف previous ones but it is somehow similar، اور یہ گیٹ ویز ہے، یہ انٹریز ہیں۔ اب آپ اس ٹیمپل کی طرف دیکھیں جو ویروپاکش ٹیمپل ہے، تو یہ جو ٹیمپل ہے اس کی بھی جو سٹرکچر ہے سملر سیم ہے، بیسمنٹ سے پھر یہاں سے آگ کی شکل میں اس کو وائنڈ کیا گیا ہے ٹام کے اوپر، پھر سمیٹ لیا گیا ہے، اور یہ کتنی سٹوریز کا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آلموسٹ 10 سٹوریز کا ہے۔ مگر آپ نے ابھی تک کامن چیز اس میں یہ دیکھی ہے یا دیکھی ہوگی، جتنی بھی پکچرز میں نے دکھائی وہ سٹرکچر بنانے کے لیے سٹونز کا یوز کرتے ہیں۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان نے سٹونز ہی یوز کی ہوئی ہے، اور سٹونز اس طرح یوز کی ہے، کارونگ بھی کی ہے، ڈیکوریشن بھی کی ہے، مورتیاں بھی بنائی ہیں، پلس ان کو اس طریقے سے پھر جوڑا ہے اور اس طریقے سے پھر فلور وائز سٹرکچر اور شیپ دی ہے کہ یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اس میں انجینئرنگ یا آرکیٹیکچر کا کوئی رول نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک پراچین کال ہے جس پہ ہندو آج بھی گھرو کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو میں پکچر آپ کو دکھاؤں گا وہ مسلم آرکیٹیکچر کی دکھاؤں گا، یعنی جب مغلز سے پہلے کا دور تھا مسلمز کا، کیونکہ مغلز تو بعد میں آئے 1526 میں، پہلے کون آئے؟ سلیوز، مملوکس آئے، ان میں سے سرفہرست ہے غزنی، قاضی ہند محمود غزنی، بٹ اس نے امپائر اسٹیبلش نہیں کی۔ پھر گوری آیا، اس نے پھر فاؤنڈیشن ڈالی یہاں پہ مسلم رول کی، تو مسلم رول وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے آئیبک کو چنا، قطب الدین ایبک کو جو گورنر تھا، پھر یہاں پہ وہ کنگ بنا یعنی ایمپرر بنا، تو سلیو ڈائناسٹی اسی کے نام سے سٹارٹ ہو گئی، مملوکس جن کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ اس آرکیٹیکچرل سٹرکچر اور جو ابھی تک آپ نے ہندوز کے دیکھے بہت ڈفرنس ہے، اور ریلیجس امپیکٹ ضرور ان میں نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ درگاہ نظام الدین اولیاء کا علیہ رحمہ، اس میں یہ ضرور تھی جو میٹیریل یوز کیا ہے، سٹونز، ماربل، سب کچھ یوز کیا ہے انہوں نے بھی، ہندوز نے بھی، بٹ جو سٹائل آف آرکیٹیکچر ہے وہ ڈفرنٹ ہے سم ہاؤ دیٹ آف دا مسلمز، کیونکہ ہم ریلیجسلی ان سے ڈفرنٹ ہے، ہماری بلیف بھی ڈفرنٹ ہے، پلس ہمارا سٹرکچر بھی ڈفرنٹ ہی ہوگا۔ اور یہ جو ہے نظام الدین اولیاء کا درگاہ، تو یہ ٹام شکل میں ہے، جہاں پہ بھی آپ دنیا میں مسلمانوں کا سٹرکچر دیکھو گے ریلیجس آرکیٹیکچر، تو وہاں پہ آپ کو ضرور یہ ٹام جو سرکولر آرک شکل میں ہوگا، وہ ہر مسجد، ہر بڑے ادارے یا ہر کسی ریلیجس پلیس، سیکرڈ پلیس کی کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی سٹرکچر نظر آئے گی۔ پلس مینیرٹس یعنی مینارز لگے رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا لمبے بڑے ہوں۔ یہ ہے دروازہ، اور یہ بھی آرک ممبر کی صورت میں ہوتا ہے یہ دروازہ، اس پہ ڈیکوریشن اور قرآن کے کلمات لکھتے ہیں، اور اس میں پیپر میشی کچھ لوگ کرتے تھے، کچھ ختم بند کیا کرتے تھے اندر سے، میں اندر کی بات کر رہا ہوں، جو ڈیزائنز ہوتے ہیں لکڑی کے جس کو ووڈ کارونگ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کچھ ختم بند کا سٹرکچر نظر آئے گا، کہیں آپ کو پھر لکھائی کا یعنی کیلیگرافی بھی نظر آئے گی۔ تو کیلیگرافی دو ٹائپس کی ہے، ایک تو سٹونز پہ کارو کرنا، قرآن لکھنا، دوسرا ہے دیوار پہ قلم سے لکھنا۔ تو اس کا آپ کو ابھی اگر آپ کہیں جاؤ گے کشمیر میں
تو جو ہمارا پرانا شرائن تھا دستگیر صاحب کا، وہاں پہ وہ ایگزامپل تھی، یا ابھی بھی امیر کبیر میر سید علی حمدانی کا جو شاہ ہمدان کا آستان ہے یعنی خان کا، وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویسا پرشین آرکیٹیکچر اور اس کا انفلوئنس اور ان کا طرز تعمیر، وہ جو ہے وہ بڑا یونیک ہے، اور اس میں جو مسلم کلٹ ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے قطب مینار کے پاس جو مسجد ہے جس کا نام قوت الاسلام مسجد ہے، وہ اس کا ایک کیا ہے کہ شاہکار نمونہ ہے کہ کس طرح پھر پرشنز جب یہاں آئے، فرغانہ سے جب لوگ آئے یا گلف ایریا سے آئے، پھر یہاں سیٹل ہوئے، پھر انہیں رول سٹارٹ کیا، مسلم امپائر سٹارٹ ہو گئی، تو مسلمانوں کا جو طرز تعمیر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا سم دیٹ آف ہندوز یا یہاں کے جو راجاز تھے مہاراجاز تھے، کیونکہ یہ ہمارا ایک کیا کہتے ہیں ہال مارک ہے مسلمانوں کے آرکیٹیکچر کا۔ ٹام ضرور ہوتا ہے ہمارا، اور وہ سرکولر ہوگا، وہ آرک شکل میں ہوگا، اور دروازے بھی اسی آرک شکل میں ہوں گے، ٹھیک۔ تو باہر سے قرآن کا لکھنا، پھر کارو کرنا، باقی سارا کرنا، بٹ بت پرستی اللہ بچائے اس سے، وہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو، اب باولی یعنی جس کا نام ہے راجوں کی باولی، یہ حمام کی صورت میں ہے، یہ بھی سٹرکچر اب نظر آ رہا ہوگا آپ کو، دیکھو کیسا ہے۔ آپ کبھی ویریناگ گئے ہوں گے یا نشاط گئے ہوں گے شالیمار، تو وہ مغلز کا آرکیٹیکچر ہے، وہ بھی پرشین ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے مسلم کلچر کو، مسلم رول کو۔ یا آپ مخدوم صاحب کے اوپر جو قلعہ ہاری پربت ہے، آپ کبھی وہاں جانا، اور اس پہ بھی میں ویڈیو ریلیز ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ میں وہاں گیا ہوں بچوں کو لے کے، بٹ اسکول کے نہیں، دوسرے اسکول کے۔ تو وہ جو ہے وہاں سے انسان کو کلوزلی اس چیز کی جو ہے پہچان ہوتی ہے کہ ان کی انجینئرنگ اور ان کا آرکیٹیکچر اور ان کے آرکیٹیکٹس کتنے ذہین تھے، کتنے فارورڈ تھے، اور براڈ ویژن ان کا ایسا تھا کہ 600 سال 700 سال ہو گئے ابھی بھی یہ بلڈنگ سٹینڈ ہے۔ اور اگر آج کل کے دور میں ہم کوئی مکان بناتے ہیں، 20 سال بعد 10 سال بعد اس کو توڑ کے نیا بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے گندک کی باولی، جو سٹپ جو ویل ہے، کنواں وضو خانہ ہے، یہ بنایا تھا التمش نے، کس کے لیے؟ اپنے پیر کامل کے لیے، جو اس کا رہبر، یہ خود اس کا یہ شاگرد تھا، وہ رہبر تھے ان کے، کون؟ ان کا نام تھا قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کا یہ جو ہے حمام یا ویل، جو سٹپ ویل ہے، وہ پھر یہاں پہ باقی سارا جو اس کی مذہبی ریت روایات تھے انجام دیتے تھے۔ یہ ہے ادینہ مسجد، اور اس کے ریونز اب باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ پھر امپیریل رول آ گیا انڈیا میں، برٹشرز کا آ گیا، بہت سارے سٹرکچرز کو تباہ برباد کیا گیا، اور سٹل سٹرکچر جو ہے کہیں نہ کہیں آدھا، اتنا بڑا سٹرکچر ابھی زندہ ہے، موجود ہے۔ زندہ سے مراد ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کیونکہ جب ورلڈ ہیریٹیج سینٹرز ڈکلیئر کیے گئے تو پھر اینشنٹ جو بلڈنگز اور مونومنٹس تھے ان کو پریزرو کرنے کے لیے یونیسکو نے پھر ایک بہت کڑا قدم اٹھایا۔ تو تب سے لے کے اب تک ریلیجس جتنی بھی بلڈنگز ہے یا فورٹس یا فورٹیسز یا پیلسز ہیں، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ سٹرکچر بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ فورٹیفائڈ سٹرکچر ہے، کس چیز کا؟ مدرسے کا۔ یعنی اس وقت بھی انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے تھے، بٹ وہ انسٹیٹیوشنز ریلیجس ہوا کرتے تھے، اور فورٹیفائڈ ایریاز میں ہی بنایا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی بہترین اور شاندار نظارہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس مدرسے کو تیار کیا، اور کتنے اسٹوڈنٹس اس وقت یہاں آیا کرتے ہوں گے۔ مدرسے سے مراد ہے ایک انسٹیٹیوشن، دارالعلوم یا دارالخلد جس طرح ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ ادارے بنا کرتے تھے اور وہاں پہ بچے پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ ہے اس کا سٹرکچر۔ یہ ہے احمد آباد کی جمی مسجد، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فرنٹ ڈور ہے، بڑا سا سٹرکچر ہے، یہ بھی بہت بڑی سٹونز کا بنا ہے، اور اس کا ڈیزائن ہے مینیرٹس کی صورت میں۔ یہ مینار کہیں نہیں ہے، اب وہ امید ہے کہ اتنا سا تو بھی زندہ رکھا ہے، موجود رکھا ہے، ادروائز یہ جو سٹرکچر ہے یہ وہیں سے کہہ رہا ہے، اس سے آگے بھی اس کے اوپر مینار ہوا کرتا ہوگا، اور کیا پتا اس کو ڈھا دیا ہوگا کسی نے۔ ایک کلچر جو ہے پرشین آرکیٹیکچر سٹائل ہے جو
پھر فلورش ہوا کہاں پہ؟ انڈین مین لینڈ یا سب کانٹیننٹ میں جب مسلم رول آیا، تب تک کہیں نہیں تھا۔ یہ آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہو، مارکیٹ پیلس کس کا؟ ہمپی کا۔ یہ بہت ہی وسیع ہے، اور یہ جو ہے آج کل کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں جیسے نا ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، اس وقت بھی مارکیٹ پلیسز ہوا کرتی تھی جہاں پہ لوگ آیا جایا کرتے تھے کاروبار کے لیے، تاجران، ٹریڈ اینڈ کامرس کے لیے۔ اب ہم مین چیپٹر کی طرف جائیں گے، آرکیٹیکچر ایز اے پاور۔ یہ کس طریقے کے آرکیٹیکچرز پریویل کر رہے تھے اس وقت، اور یہ کیوں تھا a symbol of power, symbol of dominance, symbol of sacred place, symbol of fortification۔ یہ اس وقت ڈپینڈ کرتا تھا اس امپائر یا اس ریجنل ڈائناسٹی کی اسٹرنگتھ پہ، ٹھیک؟ تو یہ اسی لیے لکھا ہے the vigorous temple buildings activity کامن تھی نارتھ انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں۔ ہم نے ابھی تک پکچرز دیکھے، آپ نے اچھے سے دیکھا۔ اب نارتھ انڈیا میں جو سٹائل تھا ہم نے پایا کہ وہ ساؤتھ انڈیا سے ڈیفرنٹ تھا۔ جو ناردرن انڈیا کا جو سٹرکچر ہے، آرکیٹیکچرل سٹائل تھا، وہ نگارا سٹائل تھا، یعنی ٹیمپلز بنانے کا، اور جو ساؤتھ انڈیا میں وہ دراویڈن سٹائل تھا، یعنی دراویڈیا سٹائل۔ تو دیٹ مینز یہ جو نگارا اور دراویڈیا سٹائل ہے یہ ڈفرنٹ سٹائلز ہے، بٹ ٹیمپل ٹیمپل ہی ہے، ٹھیک؟ اب میں آپ کو ڈیفائن کروں گا نگارا کیا ہوتا ہے اور دراویڈیا کیا ہوتا ہے۔ جو دراویڈیا سٹائل ہے، دراویڈیا سٹائل اکارڈنگ ٹو شلپا شاستراز، یعنی شلپا شاسترا جو ہندوستان کی اپنی پراچین کلا کا تواریخی جو ان کا ایک پس منظر ہے، جو یہ ٹیمپلز کا سٹرکچر ہے دراویڈیا، یہ وہاں سے ابھرا، یعنی وہاں سے اوریجنیٹ ہوا جہاں پہ کرشنا اور کنیا کماری کے ریورس ہیں، ٹھیک؟ تو دیٹ مینز یہ وہ ریورس ہے جو انڈیا کے مین لینڈ سے بہت نیچے ہے۔ تو دیٹ از دراویڈین سٹائل جو ہے وہ کرشنا اور کاویری کنیا کماری والے ایریا سے ایمرج ہوئے، اور یہ سٹائل جو ہے یہ کس میں لکھا گیا ہے، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یہ اس دور میں سٹارٹ ہوا جب شلپا شاستراز لکھی گئی، کیونکہ انہی میں ان کا ذکر ہے، اور انہی شلپا شاستراز میں جو نگارا سٹائل ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ یہ نگارا سٹائل ناردرن انڈیا کا سٹائل ہے۔ اب اس میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں سیم کلچر، سیم کنٹری، سیم ریلیجن، بٹ سٹائل از ڈفرنٹ۔ جو آرٹ اینڈ آرکیٹیکچرل کا سروائیول جو اس وقت امپورٹنس تھی میڈیول انڈیا سے پہلے، ماڈرن انڈیا کی بات تو بعد میں ہے، آج کل کیسے ٹیمپلز بناتے ہیں، تو اس وقت زیادہ تر جو آئیکونوگرافی تھی، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹیمپلز یا امیج جو اس پہ بناتے تھے، آئیڈلز ورشپ کی میتھولوجیز پہ جو بیسڈ تھی، ٹھیک؟ تو اس کا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ایسوسیٹ ہے کس کے ساتھ؟ ان کے اس ریلیجن اور اس کی ریلیجس بلیفز کے ساتھ، ٹھیک؟ یہ تھا ان کا ایک ڈفرنس، یہ انہوں نے کیوں اڈاپٹ کیا۔ دوسرا، یہ جو ریلیجس بلیفز تھی، ان کے بلیفز کے آدھار پہ یہ سٹائل ایگزسٹ رہا میڈیول انڈیا تک، اور یہ ابھی تک یہ کنٹینیو ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ایک سٹون سٹرکچر پہ ایک ٹاور کھڑا کرتے تھے، ٹھیک؟ کس چیز کے لیے، کیسے تو یہ میں بتا رہا تھا کہ دراویڈن اور نگارا یہ کیسے پھر زیادہ فیمس ہو گئے ساؤتھ اور نارتھ انڈیا میں۔ جو ساؤتھ انڈیا دراویڈن آرکیٹیکچرل سٹرکچر ہے وہاں پہ ڈومیننٹ گوپورام گیٹ ہاؤسز رہا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا، وہ 3-4 ٹامبز جیسے ہوتے تھے مندر کے، اس کو ایک کلاسا بولتے ہیں، اور شکھارا جو مندر کا جو پھر جب ٹام کی طرف وہ سٹرکچر جاتا ہے، میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کس کو یہ کہتے ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں کلاشا، ٹھیک ہے؟ اور امالکا اس کو بولتے ہیں جو یہ راؤنڈڈ ہے، یہ کلاشا، یہ امالکا ہے، اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ اس کو یہ کیا بولتے ہیں، شکارا، ٹھیک؟ کیونکہ یہ گوپورام والے ہیں، یعنی گیٹ ہاؤسز زیادہ نیچے پھر بناتے تھے، اندر کی طرف جو انٹرنل وام ہے اندر مندر کا، تو اس کو گربھا گرہ بولتے ہیں،
جہاں سے انٹری لینی ہے، ٹھیک ہے، گربھ گرہ، اور یہ منڈپا جہاں یہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک، یہ منڈپا، اور یہ بھی ٹھیک، پھر اردھن منڈپا وہ دوسرا ہے، بٹ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ پورا پکچر سامنے سے نہیں ہے، یہ سائڈ سے اٹھائی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا جو کلچر ہے مندر بنانے کا، گربھ گرہ جو سیکٹم تھا اس کا مندر کا، پھر اندر کی طرف پھر جو سٹرکچر ہے وہ اندر سے کتنا وائڈ ہونا چاہیے، کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے بیئر سیل کے اندر، جب وہاں پہ لوگ یہ کرنے کے لیے آئیں گے، کیا کرنے کے لیے، ورشپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساؤتھ انڈیا میں کلچر رہا ہے جس کو دراویدن کلچر کہتے ہیں، سوری دراویدن آرکیٹیکچرل سٹائل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے پھر فیمس ہو گئے مندرز پھر اسی سٹرکچر کے، اور انہوں نے پھر ان کو بہت ہی حساس طریقے سے پورے ساؤتھ انڈیا میں پھیلایا، اور اس کلچر کو، اس آرکیٹیکچرل سٹائل کو پھر اڈاپٹ کیا۔ تو یہ پھر انہوں نے لبریشن سیلز انہوں نے الگ وہاں پہ بنائے، جہاں جن کو موکشا کہتے ہیں، جہاں پہ اسپریچول کیا کرتے تھے، نالج اور ٹروتھ گین کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، جو بدھسٹس ہے وہ موکس اندر ہی بیٹھتے ہیں، ٹھیک، وہ ڈیناؤنس کرتے ہیں اپنی لائف کو۔ نیکسٹ از آرکیٹیکچر ڈیورنگ دہلی سلطنت، اور اس کے بعد ہم نے نظام الدین اولیاء کا دیکھا اور باقی مسجدیں دیکھی۔ تو وہ ایمرجنس کب ہوئی، ایسا جو آرکیٹیکچرل سٹائل تھا دہلی سلطنت کا، وہ اسلامک جب پروپیگیشن ہوئی، اسلام نے اپنی انٹری ماری ہندوستان میں، اور پھر انڈو اسلامک جو آرکیٹیکچر تھا وہ مکس ہو گیا، پھر کمپوزٹ کلچر سامنے آ گیا، بٹ اس میں زیادہ انفلوئنس ہے اسلامک آرکیٹیکچر کا، یعنی پرشین آرکیٹیکچر کا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ریجنل اور پروونشل آرکیٹیکچر، جو نجی سطح پہ، ریجنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ آرکیٹیکچر کا سٹائل تھا، وہ کیسا تھا آرکیٹیکچر کا۔ تو آپ نے دیکھا بنگال میں ادینہ مسجد کا جو سٹائل تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ پانڈوا اینڈ داخل دروازہ ایٹ گھور، وہ تو میں نے نہیں دکھایا کیونکہ میں نے یہ مسجد کی پکچر دکھائی۔ گجرات میں نے دکھایا ہندو اینڈ مسلم سٹائل کے، کیونکہ احمد آباد میں نے ایک ماسک دکھائی تھی اور ساتھ ساتھ ایک مندر بھی دکھایا تھا، ٹھیک۔ تو ڈیکن میں پرشین انفلوئنس زیادہ رہا، گجرات میں مکس رہا، بنگال میں بھی مکس رہا، ٹھیک ہے۔ بیجاپور میں گول گنبد کا جو دروازہ ہے محمد علی شاہ کا، عادل شاہ کا جو اس نے بنایا ہے، تو اس نے جیومیٹریکل ڈیزائنز وہاں پہ بنائے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک آپ کو جو قطب مینار کے پاس وہ مسجد تھی اس کا بھی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھا۔ کیلی گرافک سٹائل میں نے آپ کو بتایا، وہ لکھنے کا طریقہ، قرآن کے جو ورڈز ہے اس دیوار پہ لکھنا، ان کو کارو کرنا ہے، کیلی گراف کرنا، وہ ایک الگ آرکیٹیکچرل سٹائل کو بیوٹی ایڈ کرتا تھا۔ اور ہمپی جو ٹیمپل آرکیٹیکچر ہے انڈل وجے نگرا کنگز جو انہوں نے بنائے، پھر وہاں کا بازار میں نے دکھایا آپ کو، وہ ایک قسم کا ایک بہت انوکھا اور یونیک سٹائل تھا۔ اور ایک سٹائل جو آرکیٹیکچر میں ایڈ ہوتا ہے وہ ہے گارڈننگ کا۔ مغلز کو بڑا شوق تھا گارڈنز کا، مغلز کو بڑا شوق تھا پیلیسز کا، اسی لیے آپ کے سامنے ابھی بھی ورلڈ ہیریٹیج میں تاج محل کا نام ابھی زندہ ہے، وہ بلڈنگ بہت ابھی بھی کھڑی ہے اسی صورت میں جس طرح وہاں بنائی گئی تھی، بٹ رینوویٹ کرنی پڑتی ہے کچھ اعتبار سے۔ یا آپ کے سامنے جامع مسجد ہے، آپ کے سامنے قطب مینار کھڑا ہے ابھی بھی، اور ریڈ فورٹ ہے جس پہ ہر سال انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے گارڈنز ہے، کشمیر میں تو سب سے زیادہ مغل گارڈنز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آرکیٹیکچرل سٹائل میں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو اس وقت کے بادشاہوں کے مغل آرکیٹیکچر کا جو شوق ہے، ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ درشاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیسن کی کچھ سمری ہے جو میں نے یہاں پہ نکال کے رکھی ہے، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہو آپ اسکرین شاٹ لے کے۔ یہ ہے آپ کے سامنے پوائنٹس میں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو یا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہا یا بہت انفارمیٹیو رہا، یا اس میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے اس وقت کن کنڈیشن میں یہ بنایا، وہ انٹرسٹ لیول جو ہونی چاہیے اس ویڈیو میں، اور میری جو اپنی جو انتھوزیازم ہونا چاہیے ٹیچر کا، وہ اتنی ایفرٹس نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت جو اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں پھر بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی
جو سیٹسفیکشن ہے وہ مد نظر رکھتے ہو. پھر بھی میں آپ کے کمنٹ سیکشن میں دیکھنا چاہوں گا آپ کس طریقے کا لیکچر سننا چاہتے ہو اور یہ ویڈیو کتنا آپ کے لیے مفید رہا اور کتنا انفارمیٹیو رہا. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو کہنا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہو. اگر ویڈیو اچھا لگے تو ضرور لائک سبسکرائب کریں. ٹھیک، جاتے جاتے میں آپ کو ایک پزل ورڈ ڈالوں گا، ان کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو دیتا ہوں 1 2 3 4 اور 5. ان ورڈز کو کیا کرنا ہے، ارینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے، تاکہ ایک ورڈ اس میں چھپا ہوا ہے وہ نکل آئے. میں دیکھتا ہوں کہ کون کون اس کو سالو کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، میں یہیں سے بتاؤں گا یہ ڈیسپوٹک ہے. اسی طرح باقی جو ورڈز ہیں وہ آپ نکال دیجئے. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم.